वालेकुम। मैं फ़रुख तौसीफ़ UGI से आपके सामने जो है वो एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम सेकंड चैप्टर जो है वो पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड चैप्टर के जो पहले पोर्शंस हैं, 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट वो बनते हैं, वो डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, अनजस्ट अवार्ड बाय सर रेडक्लिफ की नाइंसाफ़ियाँ भी जिसे हम लोग कहते हैं, और तीसरा कश्मीर इशू जो डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मसला कश्मीर है, उस पर भी डिस्कशन की थी। अब हम नई स्टेट बनने के बाद कायदे आज़म ने जो इक़दामात किए हैं उनका ज़िक्र यहाँ पर करेंगे, क्योंकि स्टेट नहीं है और अगर इस नई स्टेट को संभालना हमारे लिए मुश्किल होगा तो ऐसी सूरत में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके मामला जो है वो ख़राब होते चले जाएंगे। अगर हम लोग इसके बारे में ज़िक्र करें तो हम ये जानते हैं कि शुरू में बरतानिया और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी की गई, जिनकी वजह से हमारे लिए इस नई बनने वाली जो स्टेट है उसके मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले और सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ पर मौजूद है वो रेफ्यूजीज़ हैं, महाजरीन हैं। हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि तकरीबन 1,25,00,000 के करीब लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इंडिया से हिजरत करके आए हैं। इतने सारे लोगों के मसाइल क्या हो सकते हैं, हमने ये भी बात की। अद्वियात की ज़रूरत है, इसी तरह से हमें टेंट्स की ज़रूरत है, इसी तरह से कंबल की, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है, इसी तरह से जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं, तिब्बी अमला है, उसकी हमें ज़रूरत है। वबाई अमराज, एपिडेमिक्स के वहाँ पर फैलने का अंदेशा है। तो ऐसी सूरत में हमें इनके लिए क्या करना चाहिए, ये कायदे आज़म जो हैं उन्होंने क्या किया, हम इस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कायदे आज़म जो हैं उस वक़्त, चूँकि कराची कैपिटल था पाकिस्तान का और कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, हेड ऑफिस जो है वो हमारा कराची में ही था, हमारी जो सेक्रेटेरिएट है, सिविल सेक्रेटेरिएट, वो भी कराची में मौजूद था। अब कायदे आज़म अगर कराची में ही रहते तो सबसे ज़्यादा तादाद जिस इलाके में महाजरीन की आई है हिजरत करके, वहाँ के हालात का उन्हें बेहतर तरीके से पता नहीं चल पाता। महाजरीन की सबसे बड़ी तादाद हिजरत करने के बाद लाहौर जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई। कायदे आज़म ने क्या किया, अपना हेड ऑफिस कराची से शिफ्ट किया लाहौर में, और यहाँ महाजरीन के दरमियान रह के वो महाजरीन के मसाइल हल करने में लग गए। अच्छा, फिर कायदे आज़म जो हैं इन्होंने एक फ़ंड कायम किया, कायदे आज़म रिलीफ फ़ंड जो है फॉर द रेफ्यूजीज़। उसमें मुखय्यर हजरात जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप जितना बढ़ चढ़ के हो सके इस चैरिटी में अपना हिस्सा डालें, ताकि हमारे वो भाई जो हिंदुस्तान से उजड़ के पाकिस्तान में हिजरत करके आए हैं, हम उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको दोबारा से आबाद करने के लिए कोशिशें जो हैं वो कर सकें। फिर हमने किया क्या कि जो सोशल वर्कर्स थे हमारे उस ज़माने के, कायदे आज़म ने उन लोगों से ये कहा कि आप लोग जितनी ज़्यादा खुराक, कंबल, खैमे, टेंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर सकें, अद्वियात इकट्ठी कर सकें, वो इकट्ठी करके जो है वो आप रेफ्यूजीज़ कैंप्स में ले आएँ और यहाँ पर हम लोग जो है वो रेफ्यूजीज़ की मदद करेंगे। अच्छा, फिर कायदे आज़म ने क्या किया कि उन्होंने जितने भी महाजरीन यहाँ पर इकट्ठे हुए थे इनको फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया, अकोमोडेट किया, वहाँ पर इनको बसाना शुरू कर दिया और उनको वहाँ पर घर या ज़मीनें या फैक्ट्रियाँ, जायदादें, जो कुछ भी था उनके क्लेम्स के अकॉर्डिंगली जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दी। क्योंकि वहाँ से जो लोग घर छोड़ के आए थे, फैक्ट्रीज़ छोड़ के आए हैं, जो लोग दुकानें छोड़ के आए हैं, मार्केट्स छोड़ के आए हैं, तिजारत का काम करते थे, उन लोगों को जो है वो फिर यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया। उन क्लेम्स के अकॉर्डिंगली जो जायदादें उनके पास वहाँ थी, उनके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उनको यहाँ पर जो है वो जायदादें और मार्केट्स जो है उनमें हिस्सा दिया गया। अब ये वो जायदादें, मार्केट्स या फैक्ट्रीज़ थीं जो
انڈینز کی طرف سے خالی کی گئی تھیں یہاں سے جاتے ہوئے، یہ ویکنٹ تھیں، خالی تھیں جب وہ یہاں سے گئے ہیں۔ اچھا، پھر قائد اعظم جو ہیں یہ ایک چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ جو سرکاری آفیسرز ہیں یہ اصل میں سرونٹس ہیں، یہ خادمین ہیں، نوکر ہیں پاکستان کی عوام کے، اور انہوں نے یہی ایڈوائس ان لوگوں سے کی ہے کہ جناب اگر آپ لوگ سرونٹس بن کے لوگوں کی خدمت کریں گے تو اس سے لوگوں میں اعتماد بحال ہوگا، کانفیڈنس آئے گا، وہ آپ کے ساتھ اپنے مسائل جو ہیں ان پر بات چیت کریں گے اور آپ کے ساتھ جو اپنی باتیں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب قائد اعظم جو ہیں انہوں نے 11 اکتوبر 1947 کو سرونٹس کو کیا کہا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ He said, "This is a challenge for us. If we are to survive as a nation, we will have to face these difficulties with stern hands." وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ جو ہیں اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قوم کے طور پر جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہیں تو ایسی صورت میں آہنی ہاتھوں سے، مضبوط ہاتھوں سے جو ہے ہمیں ان مشکلات سے نمٹنا ہوگا، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جس کا مقابلہ ہمیں جو ہے وہ کافی بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ Then he said, "Our people are disorganized and worried because of the problems they are facing. We have to encourage them to put the responsibility on the administration and the people. Look to you for guidance." وہ کہتے ہیں جی رہنمائی کے لیے یہ انتظامیہ کی طرف آپ کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ بہتر طریقے سے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پروونشلزم اینڈ ریشلزم، قائد اعظم جو ہیں انہوں نے 15 جون 1948 کو ایک خطاب میں فرمایا ہے کہ آپ لوگ جب تک متحد رہیں گے، یونائٹڈ رہیں گے، آپ کے حالات اچھے رہیں گے، لوگ آپ کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ بجائے اس کے کہ ریشلزم یا پروونشلزم میں، نسل پرستی میں یا صوبائیت میں الجھے رہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ بینگ اے پاکستانی ایکٹ کریں، اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں اور پاکستانی کے طور پر ہی آپ لوگ جو ہیں وہ کام بھی کریں، تو ایسی صورت میں ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں جی آپ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان یا بنگالی نہیں ہیں، آپ کو سوچنا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانی کی طرح ہی اگر آپ کام کریں گے تو پاکستان کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ریشلزم اور پروونشلزم کو یا صوبائیت اور نسل پرستی کو مکمل طور پر ڈینائی کیا جا رہا ہے، اس سے انکار کیا جا رہا ہے بائی دا قائد اعظم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ کو صوبائیت اور نسل پرستی میں نہیں الجھنا، آپ کو پاکستانیوں کی مدد کرنی ہے، آپ کو پاکستانی بن کے رہنا ہے، آپ کو پاکستانی کی طرح سوچنا ہے، پاکستانی کی طرح ایکٹ کرنا ہے، کام کرنا ہے، تب آپ ایک قوم کی صورت میں ہمیشہ رہ پائیں گے، ادروائز آپ کو ختم کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب قائد اعظم یہ کہتے ہیں اور ان کا یہ سوچنا تھا کہ یونٹی، اتحاد جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی نیشن یا قوم کو آگے بڑھنے کے لیے۔ تو اسی لیے قائد اعظم نے جو ٹرائبل ایریاز تھے اس وقت کے، جو قبائلی علاقہ جات تھے، ان کے لیے ایک اسپیشل منسٹری بنائی تاکہ وہ علاقے جو کسی صوبے کے انڈر نہیں آتے وہ اس منسٹری کے انڈر آئیں گے، وفاق اس کو دیکھے گا اور ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا بائی دا فیڈرل گورنمنٹ۔ وفاقی حکومت ان کی ترقی کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی، یہی جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، پھر کنسولیڈیشن آف اکانومی، معاشی استحکام۔ اچھا، یہ جو معاشی استحکام ہے اس میں قائد اعظم نے یہ کوشش کی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو تاجر برادری ہے اس کو شامل کیا ٹریڈ، یہ جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ بنانے کے لیے، اور کوشش یہ کی گئی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایسی پالیسیز بنائیں تاجر برادری کی مدد سے جس کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ سٹرونگ ہو سکے، مضبوط ہو سکے اور کنسولیڈیٹ ہو، استحکام آئے اس میں، تاکہ ہمیں معاشی طور پر جو مشکلات کا سامنا ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس میں
سب سے بڑا جو کام قائد اعظم کی طرف سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ ریزرو بینک آف انڈیا جو کہ ہمارا بھی مرکزی بینک تھا شروع میں، تو وہ ہمارے ساتھ تفریق کا رویہ جو ہے وہ اپنائے ہوئے تھا. ہندوز جو ہیں وہ اس میں سارے ملازم تھے، ہندوستان کے وہ علاقے میں تھا، تو وہ کسی بھی طرح سے جو انفلوئنس ہے انڈین گورنمنٹ کا اس سے ہٹ نہیں پایا. اس پر انڈین گورنمنٹ کا پریشر تھا جس کے پریشر کے اکارڈنگلی وہ ہمارے خلاف کام کرتا تھا. تو قائد اعظم نے یہ سوچا کہ ہمارے اپنے سینٹرل بینک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر دیا اور ہمارا اپنا مرکزی بینک جو ہے سینٹرل بینک وہ بنا دیا گیا. اچھا، اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیں دنیا میں اکنامیکلی معاشی لحاظ سے جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ساری کی ساری جسٹ بیکاز آف ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے. جو مغربی نظام حکومت معاشی نظام ہے، مغربی معاشی نظام ہے، ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے معاشی نظام میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کو ایک اسلامک اکنامک سسٹم دیں، ایک اسلامی معاشی نظام دیں جو کہ خرابیوں کو بہتر کرے گا. زاہد حسین جو ہیں ان کو پہلا گورنر جنرل آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا. اچھا، دین ریفارمز ان ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ کی اصلاحات. چودھری محمد علی یہ بیوروکریٹ ہیں، بعد میں یہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے. انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بہت ساری ریفارمز لائیں، انتظامیہ بہت ساری اصلاحات کی، اور ان اصلاحات کے اکارڈنگلی جو ہے ہمارے جو انتظامی ڈھانچہ ہے، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے، اس کو بہتر بنانے میں انہوں نے کافی زیادہ مدد کی ہماری. اچھا، پھر فارن پالیسی. قائد اعظم جو ہیں وہ فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی ایسی بنانا پسند کر رہے تھے کہ جس کے تحت آپ کے مضبوط، اسٹرانگ، فرینڈلی، دوستانہ تعلقات قائم ہو سکیں ود دا ادر اسٹیٹس آف دا ورلڈ، دنیا کی دوسری ریاستوں کے ساتھ. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اسٹیبلشمنٹ آف ایمبیسیز، سفارت خانوں کا قیام. قائد اعظم نے فوری طور پر دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہیں وہ سفارت خانے قائم کیے، وہاں پر سفارتی عملہ نافذ کیا. اب اس سفارتی عملے کا کام پاکستان کی ایک بہتر امیج، ایک مثبت تصویر جو ہے وہ دوسرے ممالک کے سامنے رکھنا ہے اور ان کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا ہے. پھر اسپیشل ریلیشنز ود مسلمز ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر ہے. قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بلاک بنایا جائے جو کہ مسلم بلاک ہو، مسلم کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دنیا کے تمام ممالک سے اچھے اور بہتر ہونے چاہیے. ممبرشپ آف یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کی رکنیت. ہم نے 30 ستمبر 1947 کو ہی اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کر لی تھی، اور اب ہم لوگ اقوام متحدہ کے جو بڑے امن کے دائی ہیں، جو پیس کی بات کرتے ہیں، ان میں شمار ہوتے ہیں، اور جہاں پر بھی ہماری امن کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہم اقوام متحدہ کا ساتھ دیتے ہیں. ریلیشن شپ ود انڈیا، ہم لوگ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہوں، اچھے ہوں. یہ ہم دونوں ممالک کے حق میں اچھا ہے. قائد اعظم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، لیکن انڈیا سے کبھی بھی مثبت یا پازیٹیو رسپانس نہیں آیا ہمارے لیے. ہم نے ہمیشہ بات چیت پر زور دیا، وہاں سے بات چیت سے ہمیشہ بھاگنے کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہا. ہمارے پازیٹیو جیسچر کا انہوں نے ہمیشہ نیگیٹو جو ہے وہ جواب دیا. رسپانس کبھی بھی پازیٹیو ہمارے پاس نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم ان سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے. اور اب ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ کشمیر کا ایشو ہے، جس پر ہم لوگ 2 جنگیں جو ہیں وہ لڑ چکے ہوئے ہیں. اگر یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا شاید ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو سکیں اور خطے میں جو ہے وہ امن کی پیس سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہوگی. اچھا، قائد اعظم نے طلباء کو کیا ایڈوائس کی؟ ایڈوائس ٹو دا اسٹوڈنٹس، طلباء کے لیے کیا نصیحت ہے؟
قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے طلبہ کو بھرپور طریقے سے انڈیپینڈنس موومنٹ میں شامل ہونے کا کہا اور سب کانٹیننٹ کے ہر کارنر میں ہر جگہ پر انہوں نے جا کے تو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری طلبہ پر سونپی. لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہر صورت میں اب اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں ملک کے وہ بہتر ہو سکیں اور آپ ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ بہتر کام کر سکیں. جی ہم لوگ پہلا ٹاپک جو ڈسکس کر رہے تھے اس سے کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ نیا ٹاپک بھی ایک ڈسکس کریں گے. یہ ٹاپک سٹیپس ٹیکن بائی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ٹو ریزالو دا پرابلمس، مسائل کے حل کے لیے جمہوری ریاست کے اقدامات. اس پر ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. کمپیٹنٹ لیڈرشپ، آئیڈیل پرسنالٹی، لیڈر آف دا لیڈرز، رول آف لیڈرز، ڈیبیٹس، critical approach, dialogue discussion, unity faith and discipline, public opinion and democratic values. قائدانہ صلاحیتیں، مثالی شخصیت، رہنماؤں کا رہنما، رہنماؤں کا کردار، مباحثے، تنقید، مذاکرات، بحث، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، عوامی رائے اور جمہوری اقدار. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم لوگوں نے ڈسکشن کرنی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ارلی پرابلمز ہمیں بہت ساری فیس کرنی پڑی. اب یہ جو ارلی پرابلمز ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑی، اگر ہمیں ان کو ریزالو کرنا تھا تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ ان چیزوں کا، ان کوالٹیز کا ہونا ضروری تھا، ورنہ ہم لوگ ان کو ٹیکل نہیں کر پاتے، وہ مسائل ہم سے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. پہلی چیز کمپیٹنٹ لیڈرشپ، ایک باصلاحیت لیڈر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے جس میں قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوں. اور پاکستان جو ہے اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ارلی ڈیز میں پاکستان کے پاس قائد اعظم جیسے باصلاحیت قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے لیڈرز موجود تھے جنہوں نے اپنی سوچ کی بنا پر مستقبل کے بارے میں نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جن کی وجہ سے ہم لوگ ارلی ڈیز میں ان مشکلات سے نکلنے کے قابل ہو سکے. گو کہ مکمل طور پر وہ مشکلات حل نہیں ہو پائیں کیونکہ کام کرنے کا وقت جو ہے وہ ان لیڈرز کو بہت کم ملا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو کام کیے ان کی وجہ سے آج ہماری نیشن جو ہے وہ ایک قوم کے طور پر یہاں پر موجود ہے. آئیڈیل پرسنالٹی، مثالی شخصیت. اب مثالی شخصیت میں کچھ کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے جو کہ قائد اعظم میں تھی. بہادر ہونا چاہیے، بریو تھے، بلنٹ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں. یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی بھی پرسنالٹی میں ہونا ضروری ہیں اگر آپ اسے ایک آئیڈیل پرسنالٹی یا مثالی شخصیت بنانا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں قائد اعظم کے پاس یہ ساری لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ موجود تھیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وقت در وقت ان کوالٹیز کو استعمال کر کے تو پاکستان کی ارلی ڈیز کی جو مشکلات تھیں ان کو حل کرنے میں کافی مدد کی ہیں. دین ہم لوگ لیڈر آف دا لیڈرز کا اگر ذکر کریں تو یہاں پر بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کا لیڈر جو کہ رہنماؤں کی سربراہی کرے گا اس میں اچھی اور بہتر کوالٹیز موجود ہیں تو ہر صورت میں ملک جو ہے وہ اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اب مسلم لیگ جو ہے اس کے پاس بہت سارے لیڈرز تھے، لیکن انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم مسلم لیگ نے سب سے زیادہ کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹیں اور پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. رول آف لیڈرز، رہنماؤں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے کسی بھی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے. ہمیں خوش قسمتی سے سر سید اور قائد اعظم جیسے لیڈرز جو ہیں وہ ملے جن کی وجہ سے جو مسلم نیشن ہے سب کانٹیننٹ میں اس کا فیوچر کافی برائٹ ہوا. دین ڈائلاگس، ڈسکشنز، ڈیبیٹس اینڈ کریٹیکل اپروچ، مذاکرات، بحث، مباحثے، تنقید. اچھا، دنیا کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہوتے ہیں
وہ ایجیٹیشنز یا ہڑتالوں کی بجائے ان چیزوں پر زیادہ سٹریس کرتے ہیں، زیادہ زور دیتے ہیں، فورس کرتے ہیں ان چیزوں پر، تاکہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹیبل ٹاکس کے ذریعے ایک میز پر بیٹھ کر حل کریں۔ اور اگر آپ فورس استعمال کریں گے، طاقت کے استعمال سے مسائل حل کرنے لگیں گے، تو قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، بائی فورس مسائل حل کرنا مشکل ہے۔ اور اب یہ ٹائم نہیں رہا جس ٹائم میں جنگوں کے ذریعے مسائل حل ہوتے تھے، تو یہاں پر اگر آپ کو اب مسائل حل کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کریٹیکل اپروچ سے کام لینا ہے، ڈیبیٹس کرنی پڑیں گی، آپ کے درمیان جو ہیں وہ بحث و مباحثے ہوں گے، ڈائلاگز ہوں گی، ڈسکشنز ہوں گی، پھر ہی آپ مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ پہلے زمانوں میں ایسا تھا کہ آپ اپنی بات اپنی طاقت کے بلبوتے پر منوا سکتے تھے، لیکن آج کل جس قسم کا گلوبل ولیج جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے، یہاں پر آپ کے لیے ایسا کوئی بھی کام کرنا مشکل ہے۔ ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ مشکل ہے۔ یہاں پر آپ کے خلاف جو ہے دنیا کی دوسری نیشنز بھی اٹھ کھڑی ہوں گی، جس کے آپ کو نتائج جو ہیں وہ برے بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیبیٹ کریں، آپ ڈائلاگز کریں، ڈسکشنز کریں، کرٹیسائز کریں چیزوں کو، بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے ہڑتالیں کریں، جو سرکاری املاک ہیں ان کا نقصان پہنچائیں، کاروبار کا نقصان کریں۔ اس سے بہتر صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں پر جو ہے وہ زیادہ زور دیں۔ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ اب قائد اعظم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو ان تینوں چیزوں کے سب سے بڑے دائی شمار کیے جا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی اتحاد ہوگا، کسی چیز پر آپ کا فیتھ ہوگا، ایمان ہوگا اور نظم و ضبط اور ڈسپلن ہوگا تو آپ وہ مسئلہ حل کر سکیں گے، ادروائز آپ کے لیے مسائل کو حل کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ لوگ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ متحد ہی نہیں ہیں، آپ کی قوم بکھری ہوئی ہے، یونٹی آپ میں ہے نہیں، فیتھ آپ کا اس چیز پر ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ وہ کام جو ہے وہ اس کو سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ ڈسپلن، نظم و ضبط، بغیر ڈسپلن کے، نظم و ضبط کے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو وہ کام آپ سے درست طریقے سے نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ میں یونٹی بھی ہو، فیتھ بھی ہو، ڈسپلن بھی ہو، اور اگر یہ تینوں چیزیں اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط آپ میں ہے تو پھر آپ لوگ کامیابی کی سیڑھیاں جو ہیں وہ طے کر سکتے ہیں۔ پبلک اوپینین، عوامی رائے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب تک آپ لوگ پبلک اوپینین یا عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک سے متعلق فیصلے نہیں کریں گے، تب تک آپ کی عوام کا آپ پر اعتماد، کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا اور وہ کسی بھی صورت آپ کے لیے کام کرنا پسند نہیں کرے گی۔ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، آج کل یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں جہاں پر پبلک اوپینین جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، آپ کو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ لوگ پالیسیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو آپ پالیسیز کے اچھا، برا، نیگیٹو، پازیٹیو، غلط یا درست ہونے کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں پبلک اوپینین کے ذریعے۔ ڈیموکریٹک ویلیوز، جمہوری اقدار۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی صورت اس سٹیٹ میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے جہاں پر ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ جمہوریت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر عوام کی رائے سنی جاتی ہے، ان کو ان سے ریلیٹڈ فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور اگر جمہوری اقدار، ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ لوگ فالو کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے کسی ملک میں، تو آپ کے ملک کی مشکلات میں کمیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ پیچھے ہٹاتے چلے جائیں گے، نظر انداز کریں گے، تو ایسی صورت میں آپ کی مشکلات کم ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جی، اس لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس کو کنکلوڈ کیا۔ اب ہم لوگ جو ہے ایک نئے
ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.